नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। 2021 में एक फितना बरपा हुआ। सिलसिले जहांगीरिया से जुड़े एक शख्स ने जो उलमाए बरेली शरीफ हैं उन पर बेबुनियादी इल्ज़ामात आयद किए और उन पर तरह तरह के बहतान लगाए, जिसके बाद उस शख्स के पीरो मुर्शिद हज़रत सूफ़ी फैज़ुल हसन मजीदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने उस शख्स का रद्द कर दिया, एक लेटर पैड के ज़रिए और एक वीडियो के ज़रिए। उसके तकरीबन 1 या 1.5 साल के बाद उस शख्स ने फिर फितना बर्पा किया, जो दावत इस्लामी है उसको आतंकवादी संगठन कहा और उलमाए बरेली शरीफ पर फिर उसने बेबुनियादी इल्ज़ामात लगाए। जिसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई कि इस शख्स का सिलसिले जहांगीरिया से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और वो वीडियो मैंने ऐसा ही नहीं कि मैंने जो अपने दिल की भड़ास थी वो उसमें निकाल दी, वैसी कोई बात नहीं थी। मैंने बाकायदा जो सिलसिले जहांगीरिया की तालीमात हैं, सिलसिले जहांगीरिया के बुज़ुर्गों की, जो हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हमारे दादा पीर हैं, उनकी तालीमात के हवाले से और जो उस शख्स के पीरो मुर्शिद सूफ़ी फैज़ुल हसन मजीदी साहब ने लेटर पैड जारी किया था उसके हवाले से, उन्होंने जो वीडियो जारी की थी उसके हवाले से मैंने उस वीडियो में ये बात बताई कि इस शख्स का सिलसिला जहांगीरिया हसनिया मजीदिया से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब 2024 में अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 2 दिन की रिमांड पर उनको पुलिस लेकर गई थी। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो ही रही थी कि इस शख्स ने उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनके लिए मुसीबतें और बढ़ा दी। इस शख्स की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी तक जो हैं वो जेल में हैं, पुलिस की रिमांड में हैं। मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ ये आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट कौसर सिद्दीकी की, जिसे आप लोग सूफ़ी कौसर हसन मजीदी के नाम से जानते हैं, सूफ़ी कौसर हसन मजीदी। तो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता ही चुका हूं कि इस शख्स का सिलसिले जहांगीरिया हसनिया मजीदिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है और सूफ़ीज़म से, तसव्वुफ़ से तो इस शख्स का लेना देना ही कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये बाकायदा किताबों से, बुज़ुर्गों की तालीमात से साबित है। इस शख्स ने जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ किया है, इससे पूरी दुनिया के मुसलमान, ख्वाह वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब का दिल दुखा है। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में तमाम मुसलमान, शिया, सुन्नी, बहाबी, देवबंदी सब उनकी सपोर्ट में है, लेकिन सिर्फ एक इस शख्स को छोड़कर। तो ये कितनी शर्म की बात है। अब इस बंदे की इस हरकत से जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मुसीबत में तो आए ही हैं, साथ में सिलसिला जहांगीरिया का बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है और सबसे ज़्यादा दिल जो है वो सूफ़ी फैज़ुल हसन मजीदी साहब का दुखा हुआ है। वो बड़ा जो है परेशानी में है, परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर इस शख्स का क्या किया जाए, जबकि उन्होंने इस शख्स का रद्द कर दिया है। इसका जो है उनकी खानका पर आना भी बिल्कुल बंद है और उन्होंने कहा है कि ये जो ताज शरीफ है सिलसिला जहांगीरिया का, इसे उतार दो और ये जो लिबास तुम पहने हुए हो इसे भी जो है वो उतार कर अलग रख दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा रद्द हो चुका है सिलसिले से। लेकिन वो बंदा है कि अपने पीरो मुर्शिद की भी बात मानने को तैयार नहीं है और कहता है ख़ुद को सूफ़ी। मुरीद का मतलब क्या होता है? इरादत करना, अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म को मानना, अपने पीरो मुर्शिद की बात को मानना, उनकी तालीमात पर अमल करना, ये मुरीद होता है। तो कौसर मजीदी तो मुरीद भी नहीं है, वो मुरीद भी नहीं है, सूफ़ी होना तो बहुत दूर की बात है। ये सब कुछ जो हुआ है, इसी बीच में मैंने सूफ़ी फैज़ुल हसन मजीदी साहब की उस वीडियो की 1 मिनट की वीडियो बनाकर रख दी, एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपलोड कर दी, जिससे ये बात साबित हो जाए कि इस शख्स का रद्द हो चुका है। तो इससे जो 2 सिलसिलों के बीच में एक नफ़रत फैल रही थी वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई, काफ़ी हद तक वो रुक गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके दिमाग में नफ़रतें भरी हुई हैं, तो वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि आपके सिलसिले में ऐसे ही लोग पैदा होते हैं और इस शख्स को खानका से निकाल कर बाहर फेंक दो, ये शख्स माफ़ी मांग ले। तो देखिए, खानका से तो इस शख्स को निकाल ही दिया गया है। रही बात माफ़ी मांगने की, तो भाई
इनको बोला गया تھا کہ آپ بھائی معافی مانگ لیں، لیکن یہ ہے کہ نہ تو بھائی معافی مانگ رہا ہے بندہ اور نہ ہی جو ہے اس لباس کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ تمہارے سلسلے میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ لوگ پناہ دیتے ہیں انہیں اور پھر ان کا رد کرتے ہیں، تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے لوگوں میں منافق نہیں ہوئے تھے لوگ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس ذات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر، ان سے بڑا استاد، ان سے بڑا عالم، ان سے بڑا امام دنیا میں کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت میں آخری شخص تک ہوگا کوئی؟ لیکن ان کے ہاتھ پر بھی مسلمان ہوئے لوگ جو ہیں وہ منافق ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کن لوگوں نے غداریاں کی؟ بڑے بڑے اولیاء اکرام کے مریدوں میں جو ہے وہ منافق پیدا ہوئے، اور ایک کتنا بڑا نام ہے اہل سنت کا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھان بھی ان کا مرید ہے، اشرف علی تھان بھی مردود ان کا مرید ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ کتنے بڑے عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مریدوں میں منافق ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے جو ہیں مجدد اور محدثوں کی اولادوں میں جو ہیں گستاخ اور منافق پیدا ہوئے ہیں۔ تو صوفی فیض الحسن مجیدی صاحب کے مریدوں میں ایک شخص اگر غلط نکل گیا، ایک شخص ایسا نکل گیا، تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ کے سلسلے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ویسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک شخص کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پہلے آپ انہیں پناہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک بیان کرتے ہوئے کوئی بات آئی ہوگی تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کر لیا۔ ویسے تو جب بھائی بات ایسی آئی ہے تو مفتی صاحب نے اگر کہہ دیا تو یہ کوئی نہ غلط ہے، نہ گستاخی ہے، نہ کوئی گناہ ہے، لیکن اگر بھائی مفتی صاحب بھی ایک انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہو گئی تو لوگ کس طرح سے ان کی باتوں کو پکڑتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے بڑے محبوب خلیفہ کے مریدوں میں سے یہ لوگ ہیں۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو حضور کو یتیم کہے وہ کافر ہو گیا، چلو یہ بھی نہیں، پھر اس کے بعد میں ایسے لفظوں کا استعمال یہ لوگ اپنے اسٹیٹس میں کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ رضویہ سے جڑے ہوئے ہیں مفتی سلمان، ایسے مردوف معاذ اللہ طوائف کی پیدائش پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ مسلمان ہیں کہ وہ علماء اہل سنت کو گالیاں دیتے ہیں۔ اتنی گھٹیا باتیں ان صاحب نے کسی نے جو ہے اپنے اسٹیٹس پر لگائی تھیں۔ تو ہمارے ایک پیر بھائی ہیں گلبرگہ شریف میں، عاشق بندہ نواز ہیں، انہوں نے میرے پاس یہ ویڈیو بھیجی تھی کہ بھائی آخر مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پاپولرٹی اور فیم کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ تو آپ ان جیسے لوگوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں، بس ہم ان لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بعض صوفی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کچھ شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، طرح طرح کی کمنٹیں۔ تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو بھی دیکھ لیں، لیکن اب تھوڑی سی باتیں ہم اور بھی جان لیتے ہیں جس سے آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ صوفی کون ہوتا ہے، اور کوثر حسن صدیقی کیا وہ صوفی کہلانے کے لائق ہے یا نہیں۔ تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے آئینہ شاہ رضا، بڑا مشکلوں میں یہ کتاب مجھے ملی ہے بھینسوڑی شریف میں۔ تو اس میں صفحہ نمبر 21 پہ دیکھیے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے ایک بزرگ کا بہت ہی مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہی ہے اخلاق کا، تصوف نام ہے اخلاق کا۔ تم میں سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اب شریعت کی بات آئی تو حضور خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ دادا میاں فرماتے ہیں کہ شریعت سے جس کا تعلق نہیں وہ چاہے آسمان کی بلندیوں پر ہی کیوں نہ اڑ رہا ہو، میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
جو شخص شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا خود کو ولی کہہ لے، صوفی کہہ لے، خواہ وہ آسمان میں اڑ کر مجھے دکھا دے، لیکن میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کوثر حسن مجیدی کے تعلق سے تھوڑا سن لیجیے یہاں پر۔ خواجہ نبی رضا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ریاضت کرنا گمراہی ہے اور سادھوؤں کا طریقہ ہے، اور بندگی کی نیت سے ریاضت کرنا یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ جو اور آگے فرماتے ہیں تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے اتفاق پیدا ہو، کیونکہ اتفاق سے ترقی کی راہیں کھلتے ہیں اور نفاق سے تنزلی کی راہیں کھلتی ہیں، اور اتفاق اسی وقت ممکن ہے کہ ہر شخص دوسروں کو بڑا اور خود کو چھوٹا سمجھے۔ ابھی جو ہے صوفی فیض الحسن مجیدی صاحب نے اپنی خانقاہ میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے دعا کرائی۔ ہمارے مفتی سلمان ازہری صاحب جو قید میں ہیں، مولا انہیں رہائی عطا فرما دے، یا رب العالمین انہیں عدالت سے باعزت بری کروا دے، یا رب العالمین تمام بدنوں سے ان کی حفاظت فرما دے، بالخصوص مولا جلد سے جلد ان کی رہائی کرا دے مولا۔ تو ان کے کسی مرید نے اس کی ویڈیو بنا لی اور اس کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا، تو جو سلسلہ رضویہ کے کچھ لوگ ہیں تو وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اب یہ دکھاوا کر رہے ہیں اور اپنے گدی بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے ان پر طرح طرح کے بہتان یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی صوفی فیض الحسن مجیدی صاحب کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو بنا کر ان کے مریدوں نے اپلوڈ کر دی، وہ جو دعا ہو رہی ہے اس کی۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی بہت زیادہ غلط ہیں، اس طرح کے آپ جو ہیں وہ باتیں نہ کریں۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اتفاق کی تعلیم دی ہے، اور جو شخص علماء و مشائخ پر جو ہے تنقید کرتا ہے، انہیں برا جانتا ہے، ان پر الزام لگاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ سنیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء و مشائخ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ جو شخص علماء و مشائخ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک واقعہ ایک بہت بڑے بزرگ کا میرے پاس میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے فرمایا، اے دوست، اپنے آپ میں غور کر کہ کیا تو مسلمان علماء و صالحہ کی عزت و تعظیم کرتا ہے، یا ان کی تحقیر و بے عزتی کے باعث فاسق و فاجر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے فرمایا کہ اے دوست، تو ذرا غور و فکر کر کہ تو علماء اکرام اور جو مشائخ اعظام ہیں ان کی عزت و تعظیم کرتا ہے، یا پھر ان کی بے ادبی اور جو ہے ان پر جس طرح سے کوثر مجیدی نے الزام لگائیں، یہ سب کرنے کی وجہ سے تو فاسق و فاجر ہو گیا ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ میں یہ نقص پاتے ہو تو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ اور مغفرت طلب کرو، جو تمام جہانوں کا پروردگار اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس وقت کوثر مجیدی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کی نظر میں بعض فرشتوں سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، جو مومن ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان کو ایسی صفت کے ساتھ موصوف کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو مفتی سلمان ازہری صاحب پر بے بنیادی الزام لگائے گئے ہیں جبکہ ان کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں ہے، کوثر مجیدی کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، تو ایسے شخص پر کیا فرمایا ہے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک دن کسی ناواقف شخص نے آپ کو او گنجے کہہ کر پکارا، کسی شخص نے آپ سے کہا کہ او گنجے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دوست، تجھے فرشتوں کی لعنت کی ضرورت نہیں تھی، تو نے جو حرکت کی ہے تجھے کیا ضرورت تھی کہ تو فرشتوں کی لعنت کو اٹھاتا۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں اس پر کہیں سے کہیں تک کوثر صدیقی فٹ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں دیکھوں تو مفتی سلمان ازہری صاحب میں جو صفات صوفیہ ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں نا، مولائی، تو میں اپنے مولا کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔
مجھے بڑا محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، تو وہ سنیے کہ جو لوگ دوسروں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب کوئی گالی دیتا تو آپ فرماتے اے بھائی اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ تجھے تیری سچائی کا بدلہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے سخت بدلہ لینے والا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ صوفی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ دوسروں کی تکلیف پر اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی محبت سکھاتا ہے، صوفی امن و شانتی سکھاتا ہے، صوفی جو ہے وہ انتشار پیدا نہیں کرتا۔ دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل ہستی نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔